अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। फिर उन्होंने सीधा हाथ उठाकर सामने खड़े हुए मौतब मुर्दे को इशारा किया और बोले, जा जा, भाग जा, भाग जा। और मुर्दा खामोशी से वापस जाकर अपनी चिता में लेट गया। साधु महाराज दिलचस्पी की निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, क्या बात है बालका, कैसे आ बैठा मेरे पास, और कौन था वो कम दिला जो भाग गया। मेरे मुंह से खौफ के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। बमुश्किल तमाम मैंने हाथ उठाए और इन्हें जोड़कर आजिज़ी से बोला, माफी चाहता हूँ साधु महाराज, माफी चाहता हूँ। वो कमबख्त दीवान लाल मुझे अपने साथ ले आया था, वरना मैं आपको परेशान ना करता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सट्टे का नंबर मालूम करने आया ना? जी 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 महाराज। दौलत कमाना चाहता है? हाँ, दौलत कमाना चाहता है। साधु महाराज हंसते हुए बोले। मेरी हिम्मत बंध गई और वो मुझसे मेहरबानी से पेश आ रहे थे। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, बहुत गरीब आदमी हूँ महाराज, बड़ा गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेहरबानी कर दे तो मेरी मुश्किल दूर हो सकती है। मुश्किल तो हमारी भी दूर हो सकती है बालक। चल ठीक है, नाम क्या तेरा? इकराम अहमद, मैंने जवाब दिया और साधु महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। बड़ी मकरूर और खौफनाक हंसी थी इनकी। मुझे बेहद डर लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। हो सकता है दीवान लाल की तकदीर में दौलत ना हो और मेरा काम बन जाए। ऐसे लातदाद वाकयात सुने थे मैंने, और इस वक्त साधु महाराज की नरमी यही बता रही थी कि मेरा काम बनने वाला है। इनकी हंसी की वजह इस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी। उन्होंने कहा, 7 और 9 खेल ले। जा 7 और 9 खेल ले, और ये ले पैसे, 7 और 9 पर लगा देना। चल जा, भाग जा, याद रखना, हमें याद रखना। मैंने अपने दिल में बेपनाह खुशी महसूस की। साधु महाराज ने मुझे मुट्ठी भर के चांदी के रुपए दिए थे, जिन्हें मैंने बड़ी अकीदत से कबूल कर लिया था। इतने रुपए, सच्ची बात यह है कि साल से नहीं देखे थे मैंने। सिट्टे का नंबर ना भी लगाता तो ये रुपए ही मेरे लिए बहुत दिन तक काम दे सकते थे, लेकिन मैं वहां से पलटा, खुशी से कदम बोझल हो रहे थे। बनवारी लाल की दुकान पर आकर मैंने 7 और 9 के नंबर लगा दिए, सारे रुपए लगा दिए, और वो भी जो अपने पास मौजूद थे, इस ख्याल के तहत कि शायद मेरा काम बन ही जाए। और यही हुआ, नंबर निकला और इतनी दौलत मिल गई मुझे कि मैं नीम बेहोशी की कैफियत में घर में दाखिल हुआ। बहन के सामने दौलत के अंबार लगा दिए तो इस पर भी नीम गशी की सी कैफियत तारी हो गई। उसने कहा, भैया कहाँ से ले आई ये पैसे? खुदा के लिए सच बताओ, कहीं कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? पागल है तू? बस ये समझ ले हमारे दिल दूर हो गए। तू भी ऐश करेगी, अब देखना कि मैं भी क्या करता हूँ। खाने पीने का सामान लाए। मुझे वो शाम याद है मसूद भाई, मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं भी बेपनाह खुश था। हमने पैसे जमीन में खंडिया में रखकर दफन कर दिए, बस इतने निकाल लिए कि हमारा काम चलता रहे। थोड़े से पैसे मैंने दीवान लाल के लिए भी निकाल लिए थे, और दूसरे दिन दीवान लाल मेरे पास आ गया। उसे पता चल गया था कि मैं सट्टे में बहुत बड़ी रकम जीता हूँ। वो अफसोस करने लगा कि वो डर कर क्यों भाग आया। बहरहाल अच्छा आदमी था, कोई खास बात न की। उसने बल्कि पैसे लेने से भी इनकार किया जो मैंने इसके लिए निकाले थे, लेकिन मैंने अपने दोस्त को महरूम नहीं रखा और दीवान लाल को मजबूर कर दिया। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया। सट्टे का नंबर एक बार लग गया था और मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि खुदा करे साधु महाराज फिर से मिल जाएं। वहां पहुंचा जहां साधु महाराज को देखा था, लेकिन शमशान घाट के पास वो खाली पड़ी हुई थी। अलबत्ता दीवान लाल मुझे वहां मिल गया था। मुझे देखकर खसियानी सी हंसी हंसकर खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो साधु महाराज की तलाश में आया, लेकिन अब वो मौजूद नहीं थे। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे। सर्दियों की रातों में 8:30 का मकसद ये है कि रात आधी के करीब हो गई। बस्ती सुनसान पड़ी थी कि किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने दरवाजा खोला। साधु महाराज को देखकर हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो मुस्कुरा दी और बोले, अंदर आने को नहीं कहेगा बालक? आप आइए 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 साधु महाराज, आइए आइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे इस गरीब खाने पर भी तशरीफ ले आएंगे। साधु महाराज अंदर आ गए। दलान से गुजरकर उन्होंने कोठे के दरवाजे से कदम रखा और फिर उछलकर पीछे हट गए। यूं लगा कि जैसे इनके बदन को बिजली का झटका लगा हो। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर नागवारी के आसार फैल गए। फिर वो आहिस्ता से बोले, आ बाहर आ, तुझसे बात करनी है। आप अंदर आ जाइए महाराज, आपका घर है, आ जाइए अंदर। मगर महाराज अंदर आने की बजाय घर के दरवाजे से बाहर निकल गए थे। मैं इनके साथ बाहर आ गया था। काफी दूर पहुंचकर वो एक पुलिया के पास बैठ गए। मुझे देखकर बोले, नंबर लगा था? हाँ महाराज, आपकी मेहरबानी से मेरे दिन फिर गए। हो, दिन फिर गए? तू इन्हें दिन फिरना कहता है? 4 पैसों में कई दिन फिरते हैं। साधु महाराज ने कहा, हम बहुत गरीब लोग हैं महाराज, हमारे लिए तो ये पैसे बड़ा खजाना है। माता पिता मर चुके हैं तेरे? हाँ महाराज। और कौन है घर में? बस एक बहन है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करता होगा इससे? जी साधु जी, दुनिया में अब मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। आप अंदर आइए, बैठिए, मुझे खुशी होगी। नहीं, वहां तेरी इबादत की किताब रखी है, धर्म किताब। तेरे पिता क्या करते थे? मस्जिद में पेशमाम थे। चल छोड़, एक बात बता। जी महाराज।
जंतर मंतर से लगाव है तुझे? कोई चिल्ला खींचेगा? कुछ सिखाऊं तो सीखेगा? ये भाग है तेरे कि हम तुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वरना हजारों हमारे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। चिल्ले से क्या होगा साधु महाराज? फिर तुझे किसी से सट्टे का नंबर नहीं पूछना पड़ेगा। लक्ष्मी तेरी दासी होगी, जिधर उंगली उठावेगा सोने के अंबार लग जाएंगे। राज रानी होगी तेरी बहन, जीवन सवारत हो जाएगा तेरा। इसके बदले में तुझे हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या? मैंने पूछा। वो बाद में बता देंगे तुझे। मैं मंत्र सीखना चाहता हूँ महाराज। हाथ दे हमारे हाथ में। साधु ने अपना हाथ फैला दिया और मैंने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। वो बोला, बहुत बड़ा काम का बीड़ा उठाया है तूने, निभा सकेगा? क्यों नहीं महाराज, बीच से तो नहीं भागेगा? नहीं। फिर यूं करना, कल शमशान घाट आ जाना, दिन के 12 बजे से कुछ पहले, ठीक 12 बजे हम तो इससे वचन लेंगे। और सुन, अपनी बहन से कहकर आना कि कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है। कोई 40 दिन लग जाएंगे वापसी में। 40 दिन? मैंने घबरा कर कहा। पूरे 40 दिन। मगर मेरी बहन अकेली रहेगी। सो तो है, मगर इसके बाद तू क्या होगा ये सोच भी नहीं सकता तू। जितनी चाहेगा दौलत हासिल कर लेगा, जिस तरफ नजर उठावेगा लोग नजरें झुकावेंगे तेरे सामने। तेरा बड़ा मकाम होगा, गरीबों को अमीर और अमीरों को पलक चपकते में गरीब बना देगा तू। कोई दम ना मारेगा तेरे सामने। बहन को अपनी पसंद से जहां चाहना ब्याहना। बोल क्या कहता है? मेरी आंखों में न जाने क्या क्या ख्वाब समा गए थे। मैंने जल्दी से कहा, मैं तैयार हूं, कल तक और सोच लेना। मैंने सोच लिया है। वचन देना पड़ेगा तुझे, सौगंध खानी पड़ेगी, और जब सौगंध खाएगा तो इसे निभाना पड़ेगा। नहीं निभाएगा तो मुसीबतों में फंस जाएगा, फिर छुटकारा मुश्किल होगा। मैं तैयार हूं महाराज, कल 12 बजे आ जाना। आ जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और साधु एकदम वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने इसके पीछे कदम उठाने चाहे मगर हिल भी नहीं सका। मेरे कदम जम गए थे। फिर जब वो नजरों से ओझल हो गया तो मेरे पांव खुल गए। मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया और घर के अंदर आ गया। बहन को मैंने असल सूरत हाल नहीं बताई थी और साधु महाराज के बारे में ये कहकर टाल दिया कोई दीवान लाल के रिश्तेदार और मेरी नौकरी के लिए आए थे। नौकरी के लिए? मेरी बहन ने पूछा। हाँ, दीवान लाल के कहने पर उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी अच्छी नौकरी तलाश की है। सच भैया? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, कल मुझे जाना होगा। बस्ती के बाद शायद चंदोसी। वापसी में महीना सवा महीना लग जाएगा। और मैं अकेली रहूंगी क्या? शमशाद चचा से कह जाऊंगा, हसीना चची तेरी खबर रखेंगी। पैसे तेरे पास मौजूद हैं, किसी को हवा तक ना लगने देना। आराम से निकाल निकाल कर खर्च करती रहना। सवा महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और अगर नौकरी अच्छी हुई तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। मेरी मासूम बहन तैयार होगी। शमशाद चचा और हसीना चची हमारे पड़ोसी थे और बड़े हमदर्द लोग थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने इन दोनों को भी यही कहा और इस तरह अपनी बहन के लिए बंदोबस्त कर दिया। सारी रात खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। न जाने क्या क्या सोचता रहा था मैं मसूद भैया। खूबसूरत कोठियां, शानदार कारें और न जाने क्या क्या। दूसरे दिन इसी तरह तैयारियां की जैसे शहर से बाहर जा रहा हूँ। 12 बजे से पहले शमशान घाट पहुंच गया, मगर वहां बहुत से लोग मौजूद थे। नई चिता बनाई गई थी, किसी मुर्दे की अर्थी लाई जा रही थी। मैं वहां से दूर हट गया और एक सुनसान गोशे में जा बैठा। ठीक 12 बजे अचानक मेरे पीछे आहट हुई और मैंने साधु को वहां खड़े पाया। मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आ गया बालक? हाँ महाराज, इधर तो मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया था। क्यों? सोच रहा था कि कहीं इनकी वजह से आप यहाँ ना आए। जवाब में साधु ने कहका लगाया और बोला, तमाशा देखेगा? तमाशा? हाँ, मेरी शक्ति का तमाशा। शायद तू मुझे कोई मामूली जोगी या सन्यासी समझता। बावले, शंखा हूँ, पदम शंखा। बुढ़िया चरण है मेरा नाम। काले जादू के संसार का सबसे बड़ा नाम है ये। देख, तुझे तमाशा दिखाता हूँ, इधर देख। उसने मुझे इन लोगों की तरफ मतवज्जा किया जो चिता के करीब तैयारियों में मसरूफ थे। अर्थी चिता के करीब रखी हुई थी। पंडित श्लोक पढ़ रहा था। अचानक अर्थी पर पड़े हुए मुर्दे ने एक चिंगाड़ मारी और आसपास खड़े लोग चौंक कर उसे देखने लगे। यहाँ से मुर्दा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बदन में जुम्बश महसूस हो रही थी। फिर इसने अपने बदन पर चिमटे हुए कपड़े के बंद तोड़ दिए और दूसरी चिंगाड़ मारकर कपड़े उतार कर फेंके। करीब खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते एक दूसरे को फलांगते जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। इस तरह सर पर पांव रखकर भागे थे वो कि बता नहीं सकता। मुर्दा अर्थी के करीब खड़ा हुआ था। आन की आन में लोगों का सफाया हो गया। अब वहां चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था, बस अकेला मुर्दा साकत खड़ा हुआ था। साधु ने हंसकर कहा, अब बोल। मगर मैं क्या बोलता, खौफ के मारे खुद मेरा बदन पसीना छोड़ रहा था। इन्हें भगा देना कुछ मुश्किल हुआ हमारे लिए? नहीं महाराज, मगर वो मुर्दा, क्या वो जिंदा है? बिल्कुल नहीं। फिर? हमारी शक्ति से खड़ा है, इसके अंदर हमारा बैर है। इसने सबको डराकर भगा दिया। वो हंसकर बोला, अब क्या होगा? इसे चिता में पहुंचाए देते हैं। इस बेचारे की चिता छीनने से क्या फायदा? वो बोला। मेरी नजरें इस तरफ थी। अचानक मैंने मुर्दे के बदन में जुम्बश देखी। वो झुका और अपने कपड़े वगैरह समेटने लगा।
پھر اس نے خود ہی اپنے بدن پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا چتا میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چتا پر لیٹ گیا۔ پھر اچانک سادھو کے منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا چتا کی لکڑیوں سے جا ٹکرایا۔ میں نے لکڑیوں کو آگ پکڑتے دیکھا۔ سادھو مسلسل منہ سے شعلے اگل رہا تھا اور میں چتا میں ہر طرف آگ لگتے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میری بری حالت تھی۔ یہ سادھو تو میری توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ اول تو مجھے کالے جادو جیسی کسی چیز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس قسم کے سٹے کے نمبر بتانے والے سادھو سنیاسی تو کبھی کبھی سڑکوں پر بھی مل جاتے ہیں۔ میں اسے ایسا ہی کوئی سادھو سمجھا تھا، لیکن اب جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ کالی قوتوں کا مالک تھا، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، میں سوچ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا اور جو سبز باغ دکھائے تھے، اگر واقعی میری کوششوں سے وہ مجھے حاصل ہو جائے تو کتنا لطف آ جائے گا، زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ اس خیال کے تحت اپنے آپ کو سنبھالا اور چتا کا جائزہ لینے لگا جس نے مردے کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ سادھو کہنے لگا، اب چھوڑ ان باتوں کو، تو نے کہا تھا ان لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے کہیں ہمارا کام بھنگ نہ ہو جائے، سو میں نے تجھے یہ بتا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری مہان شکتی اور وہ کام کر سکتی ہے جو میں چاہوں۔ سو بالکا، اب جو کچھ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کر تاکہ تو میری پناہ میں آ جائے۔ تو مسلمان کا بیٹا ہے نا؟ ہاں مہاراج۔ تیرے دھرم نے تجھے کیا دیا؟ میں سمجھا نہیں۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین دھرم ڈھکوسلے ہوتے ہیں، بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین دھرم ڈھکوسلے ہوتے ہیں اور منشیہ بس ان کی لکیر پر چلتا رہ جاتا ہے۔ اصل دھرم کالی شکتی ہے جس سے منشیہ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دین دھرم بات کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، مگر کالی شکتی وہ چیز ہے جس سے فوراً ہی من کی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے۔ تو بتا وہ بڑی یا یہ؟ مسعود بھیا، میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھی، کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا ایسی معلومات سے۔ یہ بات اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی کہ شیطان اسی طرح تو بہکاتا ہے، اسی طرح تو انسان کو مذہب سے دور کرتا ہے۔ یہی تو شیطانیت ہے، انسان اسی سے بچ جائے تو انسان رہتا ہے، ورنہ شیطان بن جاتا ہے۔ اور اس وقت میں ایک شیطان کے قبضے میں تھا مکمل طور پر۔ اس کی باتیں میرے دل میں تو نہیں اتر رہی تھی، لیکن میں سوچ ضرور رہا تھا ان باتوں پر۔ اس نے کہا، بیٹھ جا، جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے بیٹھ جا، اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ اٹکا ہوا تھا، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سادھو کو پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ غالباً اس انداز سے بیٹھنے کو آسن رمانا کہتے ہیں۔ اس نے آسن رمایا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، گردن سیدھی کی، سینہ تانا اور مجھ سے بھی ایسے ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، بڑی مقناطیسی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، مجھے ان سے شعلے گلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بدن میں بار بار تھرتھری پھیل جاتی تھی، لیکن میں خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس نے کہا، بول سوجیلم۔ میں نے منہ سے وہی لفظ ادا کیا، پھر اس نے کچھ اور ایسے ہی الفاظ میرے منہ سے نکلوائے اور اس کے بعد کہنے لگا، سوگندھ کھا 7 سڑی ہوئی لاشوں کی، 7 پورنیوں کی، راجہ اندر کی، دینا مکندی کی، کہ آج سے تو میرے چیلوں میں شامل ہوا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے گا۔ منہ سے بول جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اس کے کہنے کے مطابق دہرانے لگا۔ اس نے 3 بار مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے، پھر مسکرا کر بولا، اس طرح تو میرا چیلا بن گیا، اب میں تیرے ماتھے پر تلک لگاتا ہوں۔ اس نے زمین پر تھوکا، پیلے پیلے رنگ کا یہ بدبودار تھوک تھا۔ اس نے انگوٹھا ڈبویا اور میرے ماتھے پر لکیر کھینچ دی۔ مجھے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی جلتی ہوئی چیز میرے ماتھے سے لگا دی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، تو رہے گا تو مسلمان کے بیس میں، مگر ہو جائے گا شدھی، نہ ہندو نہ مسلمان، کالی شکتی کا پجاری، کالے علم کا خادم۔ تو ہمیشہ بیر چتروں کی سیوا کرے گا، انہی کے کرموں پر چلے گا، سمجھا؟ لوگ تجھے مسلمان سمجھیں گے پر تو کچھ اور ہی ہوگا۔ مسلمانوں کی طرح پوجا پاٹ کرے گا، نمازیں پڑھے گا، دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ تو مسلمان ہے، مگر تو ہوگا کالی شکتی کا سیوک، سمجھا بالک؟ تو کالی شکتی کا سیوک بن چکا ہے، اب اپنے آپ پر مان کر کے بہت سی طاقتیں تیری مٹھی میں آنے والی ہیں۔ اچانک ہی دل اندر سے الٹنے لگا، جو کچھ وہ کہہ رہا تھا یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے کانوں میں تو پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز پڑی تھی۔ میں نے تو ناہوشی کے عالم میں اللہ کا نام سنا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دوں؟ نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوں اور میرا دل گندگی میں ڈوبا ہوا ہو۔ اندر سے شدید ترین ہلچل پیدا ہونے لگی۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری نگاہیں اس پر گڑ گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا، میرے اندر کی کیفیت سے بے خبر، اپنی کامیابی پر۔ پھر وہ مجھ سے بولا، اسی طرح بیٹھ جا، اسی طرح بیٹھا رہ۔ مگر مہاراج، نہیں بالک، اس سمے تک اب تو کچھ نہیں بولے گا جب تک میں تجھے بولنے کو نہ کہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سمت چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور انہیں آہستہ آہستہ نیچے اتارنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا زمین پر ایک سفید رنگ کی گائے اکھڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی۔ پیتل کی ایک چمکدار گڑوی رکھی ہوئی تھی قریب ہی۔ اس نے گائے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر سے اس کی کمر تک پھیرتا چلا گیا۔ گائے نے پیشاب کر دیا تھا۔ اس نے وہ گڑوی نیچے رکھ دی، اس میں غلاظت بھر لی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا گڑوی لیے میرے قریب پہنچ گیا۔ لے امرت جل، کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، 1000 امرت جل مل جائیں گے تجھے، لے پی جا اسے۔
دوسرے لمحے میرے بدن میں جیسے چنگاریاں بھر گئی. اچانک ہی میری پیشانی کی لکیر جلنے لگی. اچانک ہی میرے پورے وجود میں گرگراہٹ پیدا ہو گئی. اچانک ہی میری آنکھوں سے شرارے ابلنے لگے. اچانک ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا. میں نے گراتے ہوئے کہا, کیا بک رہا ہے تو؟ یہ گائے کا پیشاب ہے. یہ امرت جل ہے, ساری شکتیوں سے زیادہ شکتیمان ہے. اسے پی کر تو امر ہو جائے گا, سمجھا؟ یہیں سے تو کالی شکتی کی ابتدا ہوتی ہے. باولے, اس کا اپمان کر رہا ہے تو؟ سنو سادھو, لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری اس کالی قوت پر, لعنت بھیجتا ہوں اس کالے جادو پر, تھوکتا ہوں اس دولت پر جو مجھ سے میرا ایمان چھین لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خبردار اس کے بعد اگر تم نے اس قسم کی کوئی بدتمیزی کی مجھ سے تو. میں نے اچھل کر اس کے ہاتھوں پر لات ماری اور پیتل کی چمکدار گڑوی اچھل کر کافی دور جا گری. وہ ایک دم ہنہار ہو گیا تھا. میں نے اپنی پیشانی سے اس کا غلیظ تھوک بھی صاف کر دیا اور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا. میں نے اس سے کہا, نہیں سادھو, دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں اپنے دین کے علاوہ. میں اپنے مذہب سے کسی بھی طرح نہیں ہٹ سکتا. میں اپنے دھرم کو کبھی فریب نہیں دے سکتا. کیا ہے میرے پاس؟ زندگی ہی گزارنی ہے نا, گزار لوں گا, غریب رہ کر, محنت مزدوری کر کے, سوکھے ٹکڑے کھا کر. لیکن وہ نہیں کروں گا جو تو کہہ رہا ہے. تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ان سونے چاندی کے ٹکڑوں کے عوض تو مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے. لعنت ہے تیری شکل پر, غلطی میری ہی تھی شیطان کے بچے کہ میں دولت کی وجہ سے تیرے فریب میں آ گیا. اب مجھے یہ دولت نہیں چاہیے. اس کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں خون اگلنے لگی تھی. اس نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا, دھت تیرے کی, سارے کے سارے ایسے ہی کمینے نکلتے ہو تم, سارے کے سارے ایسے ہی ہو. ایک وہ تھا جس نے جیون ختم کر لیا اپنا, آج تک کتوں کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے, مگر دھرم شکتی چاہیے, دھرم شکتی. کالی شکتی چھوڑ کر دھرم شکتی چاہیے. ٹھیک ہے رے, ٹھیک ہے, دیکھوں گا تم لوگوں کو, کب تک تم مجھے شکست دیتے رہتے ہو. ارے تم ہو ہی کمینے, کسی کا احسان نہیں مانتے. میں نے تجھے سوکھے ٹکڑوں کو سنسار سے نکال کر عیش و عشرت کی دنیا میں لانا چاہا, مگر اب ویسے نہیں. اس وقت مجھے کچھ نہیں معلوم تھا مسعود بھیا کہ وہ یہ بکواس کس کے بارے میں کر رہا. بعد میں پتا چلا کہ جس کا تذکرہ وہ کر رہا تھا وہ تم ہو. یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا. حالات سے. حالات کیا تھے؟ تھوڑی سی کہانی اور رہ گئی, اسے پتا چل جائے گا. ہاں چلو ٹھیک ہے. اکرام چند لمحات خاموش رہا, پھر وہ گرجتا برستا رہا, پھر اچانک خاموش ہو گیا, کچھ سوچنے لگا, پھر ایک دم ہنس پڑا. واہ رے واہ, واہ رے واہ, تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ تجھے ایک نیا روپ دوں, اوپر سے مسلمان اندر سے کچھ اور, پھر جب تو اس پاپی کے سامنے آئے تو وہ آسانی سے تجھے دھوکا کھا جائے, تیرے ہاتھوں ماروں اسے. مگر نہ صحیح, تو مسلمان رہ, پکا مسلمان. بس میرا ایک کام کرنا ہوگا تجھے. میں اب تجھے سمجھ چکا ہوں شیطان, کوئی کام نہیں کروں گا میں تیرا, یہاں رکوں گا بھی نہیں. کرے گا, کرنا پڑے گا تجھے. نہ رک, بھاگ جا. ٹھیک ہے بھاگ جا. وہ خود ایک طرف چل پڑا. میں نے بھی بستی کی طرف رخ کیا. خود پر لعنت ملامت کر رہا تھا, لالچ نے اندھا کر دیا تھا, ایمان کھونے جا رہا تھا. تو ہے ایسی دولت پر. بستی میں داخل ہو گیا, اپنے گھر کی طرف چل پڑا, لیکن نہ جانے کیوں سر چکرا رہا تھا. سب کچھ اجنبی اجنبی لگ رہا تھا, اور یہ جگہ, میرا گھر ہی یہاں موجود نہیں تھا. سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا, نہ جانے میرا گھر کہاں گیا. پاگلوں کی طرح اپنا گھر ڈھونڈنے لگا. پھر ایک آدمی کو روک کر پوچھا, بھائی صاحب یہ کون سا محلہ ہے؟ گاچھی ٹولہ. یہاں میرا گھر تھا. کہاں؟ وہ سامنے. یہی جگہ ہے, برابر میں چچا شمشاد رہتے تھے. کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ سال نہیں, کل, ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس گھر میں رہتے ہیں پنڈت سدا شنکر, برابر میں لالا امر ناتھ بزاز. کوئی 20 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں اور ہوگا تمہارا گھر. وہ شخص مجھے پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گیا. میرا گھر کھو گیا تھا, میرے دوست کھو گئے تھے, پورے جونا پوری میں کوئی جانے والا نہیں تھا. دیوان لال کے گھر گیا, وہ بھی نہ ملا. اس کے گھر میں بھی کوئی اور رہتا تھا, خون کے آنسو رو دیا مسعود بھیا. جونا پوری میں پیدا ہوا تھا, وہیں پلا بڑا تھا, مگر کوئی جانے والا نہیں تھا وہاں. بہن بھی کھو گئی تھی میری, سب کچھ گم ہو گیا تھا. مہینہ گزر گیا پورا, حلیہ بدل گیا. ایک دن اس ظالم سادھو کا خیال آیا. شمشان گھاٹ چل پڑا. وہ وہاں موجود تھا, مجھے دیکھ کر مسکرایا. آ گئے مکتے میاں. میرا گھر کہاں گیا؟ میں نے پوچھا. ہمیں کیا معلوم, تجھے معلوم ہے, تجھے سب کچھ معلوم ہے ذلیل. او ہو, ابھی تک بگڑے ہوئے ہو. ہم تو سمجھے تھے کہ دماغ ٹھکانے آ گیا, ہم سے سمجھوتا کرنے آئے ہو. تو نے اپنے مکرو علم سے میرا گھر گم کر دیا ہے. مجھے بتا میرا گھر کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے, ہم نے ایسا کر دیا ہے, کیا کر لو گے ہمارا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا, میں نے غیظ کے عالم میں کہا, اور وہ ہنسنے لگا. پھر بولا, ٹھیک ہے, پہلے تم ہمیں جان سے مار دو, پھر تم سے بات کریں گے. میری بہن کا پتہ تو بتا دے ظالم, کچھ تو بتا دے مجھے. سب کچھ بتا دیں گے, جو کہو گے کریں گے تمہارے لیے, مگر ابھی نہیں, اس وقت جب تمہارا کام کر دو گے. کیا کام ہے تمہارا؟ ایسے نہیں بتائیں گے جب تک تم من سے تیار نہ ہو جاؤ گے. اب تو تمہیں سمجھنا پڑے گا سسرے, کچھ کیے بنا سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں. وہ کمینہ بھی ایسے ہی آیا تھا, گھوڑے دوڑانے, ریس جیتنے, سٹا جیتنے, ہڑ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ چوکھا ہے. سن رہے, تجھے ایسے سارے کام کرنے پڑیں گے جو تیرے دھرم کے خلاف ہو. چھوڑوں گا نہیں. کیا سمجھتا ہے تو مجھے؟ حوریہ چرن ہے میرا نام, شنکا ہوں میں. تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لیے, ورنہ اس بار وہ کریں گے ہم جو پہلے نہ کیا تھا. وہ بھی تیری طرح تھا, بالکل تیری طرح.
ہم نے کہا پیر پھاگن دوارے پہنچا دے، پر دھرم مہانتا ابھر آئی، کتا بنا دیا سسرے کو ہم نے بھی، یہی حشر تیرا ہوگا۔ اور مسعود بھیا اس نے اس وقت مجھے تمہارے بارے میں تفصیل بتائی، پھر بولا پہلے ہم نے سوچا تھا کہ تجھے مسلمان بنائے رکھے اور کالی شکتی سے مارے، پھر تو مسلمان بن کر اسے مارے، لوہے کو لوہا کاٹے، مگر تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہمیں، جو کام وہ نہ کر سکا وہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ تو اماوس کی رات کو پیروں کی طرف سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھ بھوریا چرن، میرا پیچھا چھوڑ دے، کوئی بھی مسلمان اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو ایسا غلیظ کام نہیں کرے گا۔ کالا جادو کفر ہے، ہم اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی اور سے اپنا کام کرا لے، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا۔ ارے چل پاجی، تو ہمارا کام نہیں کرے گا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تیرے کام آنے کی؟ جا دفعہ ہو جائے یہاں سے، مجھے میرا گھر بتا دے بھوریا چرن، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا تجھے۔ میں نے زچ ہو کر روتے ہوئے کہا، ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس پر کھینچ مارا، مگر پتھر اس کے بدن سے گزر کر دور جا گرا۔ پھر جتنے پتھر آس پاس پڑے ہوئے تھے میں اٹھا اٹھا کر اس پر مارنے لگا، مگر سارے پتھر اس پر سے گزر گئے اور وہ ہنستا رہا۔ اب ہمارا کھیل دیکھ، وہ بولا۔ یہ ہے تیرا گھر ہے نا؟ اس نے کہا اور منظر بدل گیا۔ میں نے اپنا گھر دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، وہ گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ رہے ہم، اس نے کہا۔ میں نے بھوریا چرن کو دیکھا جو اچانک میری بہن کے سامنے پہنچا تھا اور وہ اسے دیکھ کر دہشت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھوریا چرن کو، میں نے مسعود بھیا، میں نے دیکھا کہ اس نے میری بہن کو دبوچ کر اس کا منہ کھولا، اس کی زبان چھری سے کاٹ دی۔ اس نے مزاحمت کی تو اس نے چھری اس کے ہاتھوں پر ماری، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ میری بہن کے منہ سے اکرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اچانک میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا، کٹی ہوئی انگلیاں، کٹی ہوئی زبان۔ میں ایسی ایک شخصیت کا شناسا تھا، صرف شناسا ہی نہیں تھا بلکہ زندگی سے نفرت کرنے کے باوجود، کائنات کی ہر خوشی سے دور ہونے کے باوجود وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ وہ ہر سانس کے ساتھ میرے دل میں کسکتی تھی۔ ماں باپ بہن بھائی سے جدائی ہی میرے لیے کیا کم تھی کہ وہ بھی میری زندگی میں ایک دکھ بن گئی تھی۔ مجھے متنبہ کیا گیا تھا، مجھے اس کی طرف بڑھنے سے روکا گیا تھا، مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ میں خود کو سنبھالوں۔ میں نے سینے پر پتھر رکھ لیا تھا، لیکن مشکل لگ رہا تھا، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اکرام کے منہ سے یہ سن کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اکرام نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بولا، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ مکروہ آواز میں ہنس پڑا۔ نراش ہو گئے تھے ہم مگر تو نے ہمارے من میں نئی جوت جگا دی ہے۔ کرم بھنڈار سے ایک موقع اور مل گیا کھنڈولا بننے کا۔ ایک پائل یہ کام کر سکتا ہے؟ بھوریا چرن نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ بول بول، کیا کہتا ہے؟ جوناپوری سے میرا گھر کہاں گیا؟ گھر کہاں جا سکتا ہے باولے، بس تجھے نہیں ملے گا، چاہے جیون بھر کوشش کرتا رہے۔ اور جو میں نے دیکھا کیسا لگا؟ وہ ہنس کر بولا۔ کیا اب وہ سچ تھا؟ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ایسے تو نہیں پتہ لگتا بالک، سچ ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر ہے تو نہیں میں بدل سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہے میں ڈھل سکتا ہے۔ جیسے تو جہاں تھا وہاں نہیں ہے اور جہاں نہیں تھا وہاں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ میں تیری باتیں سمجھ نہیں سکتا بھوریا چرن۔ ہائے یہی تو رونا ہے، بھاگ پھوٹے تو کس نسل کے ہاتھوں میں، مگر کوئی کیا کرے، کالی شکتی اپنا دھرم کھونے سے نہیں مل جاتی۔ کھنڈولا بننے کے لیے کسی مہان دھرمی کے دوار بھرشٹ کرنے پڑتے ہیں، کسی کا دھرم چھیننا پڑتا ہے۔ خود یہ کام کر سکتے تو 1000 بار کر لیتے۔ پاپیو، یہ کام تمہارا ہے۔ ارے سنسار میں اربوں ایسے ہیں جو ٹکے ٹکے کے لیے دھرم بیچتے پھرتے ہیں، مگر مجھے ملے تو سسرے سب ایک جیسے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا بھوریا چرن، اپنے چاروں طرف دیکھ۔ کیا ہے؟ میں حیرت سے بولا۔ ارے دیکھ تو، کھوپڑی مت گما ہماری، وہ جلا کر بولا، اور میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ نہ شمشان گھاٹ تھا، نہ وہ جگہ جہاں میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ چاروں طرف ٹنڈ منڈ درخت کھڑے تھے، بری بری چٹانیں نظر آ رہی تھی۔ میرا سر چکرا گیا، مجھ سے کھڑا نہ رہا گیا اور میں بیٹھ گیا۔ بھوریا چرن پھر ہنسنے لگا تھا۔ اس نے کہا، اب یقین آ گیا ہوگا تجھے، جو ہے وہ نہیں میں بدل سکتا ہے اور جو نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو نہ مان ہماری اور نتیجہ دیکھتا رہ۔ میری جان بخش دے بھوریا چرن، بڑی آسان بات ہے۔ کیا؟ ہمارا ایک کام کر دے، سچے من سے جو چیز چاہے مانگ لے ہم سے، راج کنوتی کی قسم، سوگند کھا کر وچن دیتے ہیں جو مانگے گا سو دیں گے۔ میں گائے کا پیشاب نہیں پیوں گا۔ کون پاپی کہتا ہے؟ میں نماز پڑھ کر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ سچے من سے اپنے دھرم کے مطابق عبادت کر، ہم تجھے نہ روکیں گے۔ پھر کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ اپنے دھرم کی سوگند کھا کر کہہ کہ ان دونوں کاموں کے علاوہ ہم جو کہیں گے کرے گا۔ بول، کھائے گا سوگند؟ میں کوئی قسم نہیں کھا سکتا، تو جادوگر ہے، مجھے کوئی ایسا کام ہی کرائے گا جو ایمان کے خلاف ہوگا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن غصے سے سرخ ہو گیا۔ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، چل آگے بڑھ، بعد میں باتیں ہوں گی۔ مسعود بھیا بری طرح پھنس گیا تھا اس کے جال میں۔
اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ اس کے کہنے سے آگے بڑھوں۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، میں سے بہت خوف زدہ تھا۔ سورج ڈھلے تک وہ چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک گیا، کچھ دیر کے لیے میری نظروں سے غائب ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ بھوکا ہے؟ نہیں۔ مرتا رہے، مجھے کیا، بھوک لگے تو مجھے بتا دینا۔ بھوریا چرن، مجھے میری بہن کے بارے میں بتا دے، جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ نوکر لگا ہوں تیرے پتا کا، یہ کر دے وہ کر دے، اور تو میرا ایک کام بھی نہ کرے۔ آخر کیا کام ہے تیرا، مجھے بتا تو صحیح۔ دھرم کی سوگندھ کھا تب بتاؤں گا۔ نہیں بھوریا چرن، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کام پوچھے بغیر میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور بولا، صبح کو ہم یہاں سے چلیں گے، آگے ایک بستی ہے شاہ گڑی، وہاں ملنگ شاہ کا مزار ہے، تجھے ایک چیز ملنگ شاہ کے دوار پہنچانی ہے۔ شاہ گڑی کے بابا ملنگ شاہ کے بارے میں نے بہت کچھ سنا تھا، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بڑی کرامتیں ان کے نام سے منسوب تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا چیز ہے وہ؟ ارے بس ہمارا دھرم دوسرا ہے، ارے بس ہمارا دھرم دوسرا ہے، ان کا دوسرا، مگر ہم بھی انہیں کچھ بھیٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں اسے گھورتے ہوئے کہا، بری بات ہے بالکا، انسان کے اندر اتنی کھوج نہیں ہونی چاہیے، ہر بات میں کیا پھر کیوں۔ ارے تیرا فائدہ ہی ہوگا، ہم کہہ چکے ہیں، ہمارا کام کر دیا تو سمجھ لے پار لگ گیا۔ ہم گندے ہیں، تیرا دھرم اور ہے، ان کا اور، ہم گندے لوگ ایسی جگہ کب جا سکتے ہیں؟ تو مسلمان ہے، تیلی یہ کام مشکل نہیں ہوگا، ہماری منوکامنا پوری ہو جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے بھوریا چرن، اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کسی قدر آمادہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ایک دم نرم ہو گیا۔ ابھی چلے بالکا، تو کہے تو ابھی چلے، تو تھکا ہوا نہ ہو تو ایسا کریو، ہم شاہ گڑی چلتے ہیں، تو وہاں سے پہلے اپنی پیٹ پوجا کریو، پھر ہم تجھے بتا دیں گے وہ جگہ جہاں تجھے جانا ہے اور جو کرنا ہے۔ ارے تو تیار تو ہو، پھر دیکھ تماشا۔ میں نے گردن جھکا لی اور سوچ میں ڈوب گیا، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن اب اس وقت شاہ گڑی یہاں سے ہے کتنی دور؟ جواب میں بھوریا چرن ہنسنے لگا، پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ اس کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، گرتے گرتے بچا، زمین پر ہاتھ ٹکا دیے تھے ورنہ چہرے پر چوٹ لگ جاتی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس حرکت کا مقصد جاننا چاہتا تھا۔ اس نے خود ہی میرے بازو کو سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دیا اور ہنستا ہوا بولا، لے آ گیا شاہ گڑی، بس اتنی سی بات تھی، ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ ارے باولے، تیرے سارے کام ایسے ہی پورے ہو جائیں گے، پلک بھی نہ چپک پائے گا اور دیکھے گا کہ جو تیرے دل میں آیا وہ پورا ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سر چکرا گیا، کہاں تو ایک ایسا ویران علاقہ تھا جہاں کوئی انسانی وجود ہی نہیں تھا، اور کہاں اب میرے چاروں سمت آبادی نظر آ رہی تھی۔ اس بھیانک جادوگری کی تو میں پہلے ہی قائل ہو گیا تھا، جانتا تھا کہ بری طرح اس کے جال میں جکڑ چکا ہوں۔ بہت دور سے شاہ گڑی کے شاہ بابا کا مزار نظر آ رہا تھا، یہاں اچھے خاصے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کبھی آیا تو نہیں تھا اس مزار شریف پر، لیکن باپ دادا سے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، جیب میں ہاتھ ڈال، پیسے موجود ہیں تیری جیب میں، ہم دیں گے تو برا مانے گا، جیسے سامنے دکانیں پھیلی ہوئی ہیں، کھا پی لے۔ بھوک واقعی لگ رہی تھی اور ذہنی طور پر بھوریا چرن سے سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو واقعی اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نان بھائی کی دکان پر پہنچ گیا، سالن روٹی خرید کر کھائی، پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہاں سے باہر نکلا تو بھوریا چرن میرے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ ایک سنسان سی جگہ پہنچ کر اس نے مجھے رکنے کے لیے کہا، پھر بولا، دیکھ وہ جو سامنے پیڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے لکڑی کا ایک صندوقچہ رکھا ہوا ہے، صندوقچے کے اندر ایک پتلا رکھا ہوا ہے، اس پتلے کو چپ چاپ شاہ بابا کے مزار کے پیچھے جو بھی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی چیز رکھی جا سکے رکھ کر چلا، بس اتنا سا کام ہے تیرا اور بات ختم۔ پتلا کیسا ہے آپ دیکھ لے، تو نے پھر وہ باتیں شروع کر دی جس سے دماغ خراب ہو جائے۔ باولے، یہ کام کر کے آپ پھر بتائیں گے تجھے پتلا کیسا تھا اور ہم نے ملنگ بابا کو کیا بھیٹ دی ہے۔ بھوریا چرن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے اشارے پر میں درخت کے عقب میں پہنچ گیا، دیکھا تو واقعی لکڑی کا ایک صندوقچہ رکھا ہوا تھا، اسے کھولا تو اس میں ربڑ جیسا ایک پتلا رکھا ہوا تھا۔ چہرے کے قریب کر کے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پتلا بالکل بھوریا چرن کی شکل کا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ میں نے چند لمحات سوچا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پتلا لے کر آگے بڑھا تو یوں لگا جیسے پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ جیسے جیسے مزار اقدس کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا، نہ جانے کیسی کیسی کیفیتوں کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی، کوئی ایسا احساس نہیں ہوا تھا جو الفاظ کی شکل اختیار کر سکتا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انجانی قوت مجھے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک میں ان کیفیتوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن پھر بے چینی عروج کو پہنچ گئی تو میں رک گیا۔ میرا دل الٹ رہا تھا، مسلسل یہ آوازیں آ رہی تھی کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ناپاک وجود ہے، مزاروں پر تو پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عقیدت کے آنسو نچھاور کیے جاتے ہیں، یہ بت پرستی ہے۔ کسی انسانی پتلے کو مجھے مزار شریف تک نہیں پہنچانا چاہیے، یہ گناہ عظیم ہے۔ میں نے رک کر صندوقچی کھولی اور عجیب سی نظروں سے پتلے کو دیکھنے لگا، تب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صندوقچی میں پتلا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی ننھی ننھی آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی گرائی ہوئی باریک سی آواز سنائی دی، کتے کے پلے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، یہاں تک آ گیا تو اب بیکار باتوں میں نہ پھنس، ابے آگے بڑھ پاپی،
کیوں بہکاووں میں آ رہا ہے؟ وہ بول رہا تھا اور میرا دل دہشت اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوریا چرن خود اس پتلے کی شکل میں موجود ہے۔ جب میں درخت کے پیچھے پہنچا تھا، وہاں سے باہر نکلا تو وہ موجود نہیں تھا۔ یقینی طور پر اس صندوقچے میں یہ شکل اختیار کر گیا تھا۔ میرے دل نے آخری فیصلہ کر لیا اور میں نے صندوقچی کو پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلیظ کام نہیں کروں گا۔ کسی مزار اقدس کی بے حرمتی کسی مسلمان کے ہاتھوں ممکن نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں۔ میرے اس عمل کا کوئی رد عمل تو نہیں ہوا۔ صندوقچی دور پڑی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھوریا چرن کا کیا ہوا۔ میں وہاں سے تیز سے بھاگا اور بھاگتا رہا، نہ جانے کہاں کہاں، نہ جانے کب تک۔ صبح ہو گئی، پھر دوپہر، تب ایک آبادی نظر آئی اور میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ آبادی میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بٹنڈا ہے۔ گھنی آبادی تھی، مگر میرا کوئی شناسا نہیں تھا یہاں پہ۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو میری مدد کر سکے، مگر بدقسمتی نے میرا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بوڑھا سا آدمی نظر آیا اور میں نے اسے آواز دی، وہ رک گیا تھا۔ بھائی صاحب میری مدد کریں، میں ایک مجبور مسافر ہوں بھائی صاحب۔ اس شخص نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر چونک سا پڑا۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ اچانک وہ نرم لہجے میں بولا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ مجھے کوئی ٹھکانا چاہیے، کچھ پیسے چاہیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے تیرا گھر؟ میں نے اسے اپنے بارے میں مختصر الفاظ میں بتایا، لیکن بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ہمدردی سے سنتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، آ میرے ساتھ آ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن آبادی میں جانے کی بجائے وہ آبادی کے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں کسی قدر گھبرا گیا۔ سنیے بابا جی، کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مہاوتی کا نام سنا ہے تو نے کبھی؟ نہیں، رانی مہاوتی کا نام نہیں سنا؟ افسوس نہیں، بہت بڑی سرکار ہے، ان کے پاس لے جا رہا ہوں، تیرے سارے دل دور ہو جائیں گے۔ خاموش رہ، تیری تقدیر اچھی ہے کہ مجھے مل گیا۔ رانی تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گی، بڑی مہان، بڑی نرم دل ہے وہ، بوڑھے نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھے لیے ہوئے ایک عجیب سی جگہ پہنچ گیا۔ یہاں بدنما اور بدصورت پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، جنگل سا پھیلا ہوا تھا، سوراخ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ پہاڑی غار تھے۔ ایک پہاڑی غار کے دہانے سے وہ اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ یہ تو ایک عظیم الشان غار تھا۔ جو جگہ باہر سے بس ایک ٹیلا نظر آتی تھی، وہ اندر سے اتنی کشادہ تھی کہ یقین نہ آئے۔ مجھے ایک نگاہ میں یہ بھی کوئی جادو نگری ہی معلوم ہوئی۔ غار کے بیچوں بیچ طلسم کی دیوی، کالی دیوی کا ایک بھیانک مجسمہ استادہ تھا، اور اطراف کا ماحول بے خوفناک تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، بابا صاحب یہ کون سی جگہ ہے؟ مکتی کنڈ، بوڑھے نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں صاف شیطانیت جھلک رہی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ عجیب سی جگہ ہے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ کالی کنڈ ہے یہ بابلے، یہاں مکتی ملتی ہے، ہر پریشانی سے مکتی مل جاتی ہے یہاں۔ یہ مہاوتی نواس ہے، مگر میرا تو تھوڑا سا کام ہے، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ مہاوتی سے نہیں ملے گا؟ کہاں ہے مہاوتی؟ وہ ہے رانیوں کی رانی، رانی مہاوتی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک بڑے سے پتھر کے چبوترے پر میں نے ایک عجیب اور خوفناک چیز دیکھی۔ تم نے کالا چیتا دیکھا مسعود بھیا؟ ایک نگاہ میں مجھے ایسا ہی لگا جیسے کوئی کالا چیتا بیٹھا ہو، مگر وہ چیتا نہیں، انسان تھا۔ ایک عورت، کالی بجنگ، لال لال خوفناک آنکھوں والی، جو اسی انداز میں پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے بلی بیٹھتی ہے۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے وحشت میں کہا۔ غار کے دھانے کی طرف چھلانگ لگا دی، مگر دھانا غائب ہو چکا تھا۔ وہاں اب سپاٹ پہاڑی دیوار نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے شیطان کا مکروہ کہکا غار میں گونج اٹھا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، یہ کالی کنڈ ہے بابلے، یہاں لوگ آتے ہیں جاتے نہیں، تو بھی نہیں جائے گا۔ مجھے جانے دو بابا جی، میں بہت مظلوم ہوں، میں پہلے ہی بہت ستایا ہوا ہوں، اسی لیے تو میں تجھے مکتی نواز لایا ہوں، یہاں ساری مصیبتوں سے مکتی مل جاتی ہے۔ اس وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، کیا بات ہے شمبھوناتھ، کون ہے یہ؟ میری گردن گھوم گئی۔ شاہانہ جھلملاتے لباس میں مجھے ایک حسین اور بلند و بالا عورت نظر آئی، جو صورت سے رانی ہی معلوم ہوتی تھی۔ تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں مہاوتی۔ کون ہے یہ؟ اماوس کی رات کا پائل، مہاکالی کے لیے تیری بھینٹ۔ بوڑھا مسکراتا ہوا بولا۔ میری نگاہ اس چبوترے کی طرف اٹھ گئی جہاں وہ کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا اور چبوترا خالی پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی، مگر عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ وہ بولی، ارے ہاں شمبھو جی، کہتے تو ٹھیک ہو، کہاں سے مل گیا یہ؟ بس مل گیا، ہم نے کھوجا ہے۔ بوڑھا بولا، کون ہے یہ؟ مصیبتوں کا مارا ہے بیچارہ، ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی اسے، بالکل نجات مل جائے گی۔ وہ بھی ہنس کر بولی۔ عجیب ماحول تھا، وحشت سے دل بند ہوا جا رہا تھا، پاؤں لرز رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دونوں کی ہنسی میرے کانوں میں گونجی تھی، اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ مسعود بھیا آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا تھا۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تک بدن میں جان رہی راستہ تلاش کرتا رہا، پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ وحشی سی تاری ہو گئی تھی، وقت کا کوئی احساس نہ رہا تھا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ایک بار پھر وہ دونوں مجھے نظر آئے، کچھ تیاریاں کر رہے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہاں بھوریا چرن موجود تھا۔ عورت کے اس کے درمیان باتیں ہو رہی تھی۔ بھوریا چرن عورت کو بتا رہا تھا کہ میں اس کا مفرور قیدی ہوں۔ پھر وہ مجھے غار سے نکال لایا اور میں تیورایا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہانی بہت طویل ہے مسعود بھیا، وہ مجھے کئی مزاروں پر لے گیا، اس نے مجھے اسی مکروہ عمل پر مجبور کیا۔ اب اس نے ایک اور اذیت دینا شروع کر دی تھی مجھے۔ میں کہیں بھی ہوتا تھا
یوں ہی سورج چھپتا نہ جانے کہاں سے پیلے رنگ کی بے شمار مکڑیاں آ جاتی اور میرے بدن سے چمٹ جاتی. ان کے زہریلے ڈنک میرے بدن میں آگ روشن کر دیتے, مجھے کاٹتی, میرا خون چوستی اور میں اذیت سے دیوانہ ہو جاتا. بڑھیا چرن کہتا, سوگند کھا کتے, سوگند کھا, میرا کام کر دے گا. مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا. وہ مجھے مارا مارا لیے پھرتا رہا. ایک دن اس اذیت کے سامنے میں نے سر جھکا دیا. میں نے کہا, بڑھیا چرن میں تمہارا کام کر دوں گا, مگر میں کیا کروں؟